अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने ख़त नवीसी और दरख्वास्त नवीसी के हवाले से बात करूँगा। ये हमारा उन्वान है। तो हमने ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी है कि कैसे ख़त लिखा जाता है और दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है। ये दो चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना है। यहाँ पर ख़त नवीसी के कुछ हदायत भी मैंने लिख दी हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 5 है। कुछ हदायत हैं ख़त नवीसी के लिए, कुछ दरख्वास्त नवीसी के लिए कि हम ख़त कैसे लिखते हैं और दरख्वास्त हम कैसे लिखते हैं। इन दोनों चीज़ों को हमने कैसे लिखना है और उसके क्या क्या चीज़ों को हमने चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। यहाँ पे पहले है ख़त नवीसी, हदायत बराए ख़त नवीसी। ख़त के लिए हम क्या चीज़ें मद्देनज़र रखेंगे, किन चीज़ों का होना ज़रूरी है जिसकी वजह से एग्ज़ामिनर हमारे नंबर जो है ना वो काट ना सके, हमें पूरे नंबर जो है ना वो मिल सकें। ख़त एक तहरीरी मुलाकात है। तहरीर जो लिख कर की जाती है ये एक तहरीरी मुलाकात है। निस्फ़ुल मुलाकात भी कहा जाता है, आधी मुलाकात भी कहा जाता है इसको। यानी इसको बड़ा मुअस्सर होना चाहिए और कुछ ऐसी बातों से ग्रेज़ करना चाहिए जो ख़त के अंदर गैर ज़रूरी बातें हैं, क्योंकि ये निस्फ़ुल मुलाकात है, वो तहरीरी मुलाकात है। उसमें कोई ऐसी बातें बीच में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मकतूब अलैह के मुताबिक जिस तरफ ख़त लिखा जाता है उसके मुताबिक हमने ख़त ऐसे लिखना होता है कि उसमें कोई फ़जूल चीज़ ना आए। ख़त ऐसे तहरीर करें जैसे कोई सामने बैठा हो, यानी रूबरू आप बातें कर रहे हो। ख़त इस तरह, वो जानिबदार ख़त होता है। गालिब की खतूत निगारी भी कुछ इस तरह ही की थी, वो ख़त का स्टार्ट में जो आप लोगों के पास लिखी हुई है। छोटे बड़े का लिहाज रखें, यानी छोटों के साथ शफ़क़त के साथ बात करें और बड़ों के साथ एहतराम के साथ बात करें। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है आप लोगों ने। और यहाँ पर फजूल बातों से बिल्कुल ग्रेज़ करना है, यानी कोई ऐसी बात बीच में ना आए जिसकी वहाँ पर वो ऐसी बात बीच में नहीं आनी चाहिए जिसकी वहाँ पर वैल्यू ना बने। तो आप लोगों ने उस चीज़ से ग्रेज़ करना है कि फ़जूल कोई बात आपने ख़त के अंदर कोई तहरीर नहीं करनी, क्योंकि ये एक बड़ी अहमियत का हामिल एक चीज़ होती है जिससे आप लोगों ने बहुत ख्याल करना है। यहाँ पर छोटे छोटे जुमले होने चाहिए। जुमले बेशक छोटे हो जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आसान और सहल होना चाहिए, यानी कि मकतूब अलैह जब उसको पढ़ेगा तो बड़ी आसानी के साथ वो समझ सके। किसी किस्म की उलझन नहीं होनी चाहिए कि ख़त पढ़ते हुए मकतूब अलैह को ख़त जब पढ़ेगा तो उसको किसी किस्म की कोई उलझन परेशानी ना आए, क्योंकि ख़त को आसान लिखना चाहिए कि मकतूब अलैह आसानी के साथ उसको पढ़ सके। दूसरा है दरख्वास्त नवीसी की कुछ हदायत हैं। किसी अफसर या हेड मास्टर के गोश गुजार करने के लिए दरख्वास्त लिखी जाती है। हमेशा इन दो या फैक्ट्री के किसी आला अफसर को लिखी जाती है। ये इन चीज़ों का ख्याल आप लोगों ने रखना है। दूसरा है दरख्वास्त खुश ख़त होनी चाहिए, खूबसूरत आप लोग लिखें, लिखाई आपकी आला किस्म की होनी चाहिए, उम्दा किस्म की होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी तरफ ख़त लिखा जाता है कि वो ख़त जब पढ़ेगा तो वो उसकी अहमियत का हामिल, यानी वो उस चीज़ को मानेगा भी कि नहीं मानेगा। अगर अच्छी लिखी होगी तो वो उसको एक्सेप्ट करने में उसको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। इस वजह से उसको खुश ख़त लिखना चाहिए, साफ़ लिखना चाहिए, किसी किस्म की कोई कटिंग आप लोगों ने नहीं करनी। वहाँ पर सादा होनी चाहिए, यानी तहरीर बिल्कुल सादा होनी चाहिए, टू द पॉइंट बीच में बात करनी है आपने। जो मकसद है, जो मुद्दा है वो आप बयान करें, जो असल जो बात है उसकी तरफ आएँ, ना कि इधर उधर की जो है ना बातें आप हाँकें। और दूसरी तरफ नई सतर से गुजारिश है लिख कर अर्ज़ गुजाश्त करें। एक नई लाइन से आप लोगों ने गुजारिश है का लफ्ज़ लिखना है, फिर उस तरह उसको मुकम्मल करना है। दरख्वास्त के ख़ात्मे पर ऐन वाज़िश आपने लाजमी लिखना है, मेहरबानी का लफ्ज़ लिखना है और एंड पे आपने अल आरिज़ भी लिख सकते हैं, अर्ज़े भी लिख सकते हैं और दरख्वास्त गुजार लिख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, गलती बहुत ज़्यादा आम है, अल आरिज़ भी लिख देते हैं और दरख्वास्त गुजार भी लिख देते हैं। यानी दो चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग अल आरिज़ लिख रहे हैं तो फिर दरख्वास्त गुजार ना लिखें, अगर दरख्वास्त गुजार लिख रहे हैं तो फिर अल आरिज़ ना लिखें। अर्ज़े लिखते हैं तो फिर इन दोनों में से कोई एक भी ना लिखें, अर्ज़े से काम चल जाएगा। यानी तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ आप लोग लिखेंगे तो काम आपका पूरा मुकम्मल हो जाएगा। और यहाँ पर आखिर में यहाँ पर लिखा गया है कि दरख्वास्त गुजार लिख कर नाम व पता तहरीर करें। जो आखिर में होता है आपका बेटा या आपकी बेटी या आपका भतीजा, इस तरह के अल्फाज जो हम लोग लिखते हैं, हमज़ा या अलिफ या, क्योंकि वहाँ पे नाम पता वगैरह बोर्ड के अंदर नहीं लिखा जाता कि कहाँ से आप लोग ख़त लिख रहे हैं और मैं लिखने वाला कौन हूँ। ऐसी चीज़ों को आपने पोशीदा ही रखना होता है। अब आते हैं हम यहाँ पे ख़त के पैटर्न और नंबरों का इंदराज। बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना ये पॉइंट है, इसको मद्देनज़र रखना है। कुछ बच्चे जो है इस पॉइंट को इग्नोर करने की वजह से कुछ नंबर जो है ना वो
رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا خط لکھا تھا سر، تو پھر نمبر ہمارے جو ہے نا اتنے کیوں نہیں آئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر ان چیزوں کو آپ لوگوں نے مد نظر رکھنا ہے لازمی طور پر۔ یہ خط کا پیٹرن ہے، انتہائی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کے 5 نمبر ہیں، پیٹرن کے 5 نمبر ہیں، اور اصل جو مدعا ہے اس کے 5 نمبر ہیں، جو اصل بات جو لکھی جاتی ہے بیچ میں تحریر کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے امتحانی مرکز ہے وہ 1 نمبر کا ہے، امتحانی مرکز وہ 1 نمبر کا، 9 اگست 2020 یہ بھی 1 نمبر کا ہے، یعنی امتحانی مرکز اور جو ڈیٹ ہے وہ 1 نمبر کے ہیں، یہ لازمی طور پہ آپ لوگوں نے لکھنی ہے۔ اب یہاں پر 1-2 چیزوں کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے، کچھ بچے یہاں پر کوما ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے یہ نہیں لکھنا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا پیٹرن، اب بدلتا جا رہا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اس میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں۔ اب انہوں نے یہاں پر کوما وغیرہ وہ ہٹا دیا ہے، کوما وغیرہ نہیں لکھنا آپ لوگوں نے، یہ اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ کچھ بچے اگنور میں ایسے کرتے اگنور کرتے ہیں، ایسی چیزوں کو سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے ان کو، یا کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ چیزیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں جو بیچ پہ پیٹرن کے اندر موجود ہی نہیں ہوتی، تو آپ کے نمبر یہ پھر کٹ ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کی اپنی غلطی ہوگی، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ نے پیٹرن کو مد نظر رکھنا ہے، ہو بہو اسی طرح ہی پیٹرن لکھنا ہے۔ یہاں پہ 9 کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے ڈیش وغیرہ، یہ لازمی طور پہ آپ نے لکھنی ہے، اگست لکھنا ہے، 2020 لکھنا ہے، اس کے آگے حمزہ یعنی عیسوی آپ نے لازمی طور پہ ڈالنا ہے، یہ 1 نمبر کا ہے۔ پیارے ابا جان یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، پیارے ماموں جان، پیارے چچا جان، کوئی بھی لفظ آ سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ ایکسکلیمیشن مارک ہوتا ہے، یہ فجائیہ اور ندائیہ اس کو کہتے ہیں، تو یہاں پر یہ لازمی طور پہ آپ نے ڈالنا ہے، اس کا 1 نمبر ہے۔ السلام علیکم، اس کا بھی 1 نمبر ہے، اس کے بعد ڈیش ڈالنی ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ کچھ بچے السلام علیکم لکھتے ہیں، یہ الف لام نہیں لکھتے، جس کی وجہ سے یہ الف لام نہ لکھنے کی وجہ سے السلام نہ بن گیا، یہ اسلام بن گیا۔ تو کچھ بچے اس میں یہ غلطی کرتے ہیں، اس کے اندر نہ واو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ السلام واو علیکم، اس کا مطلب ہوا سلامتی اور تم پر، یہ واو لکھنے کی وجہ سے اس کا مطلب یہ طنز ہو گیا قسم کا، سلامتی اور تم پر، یہ طنز ہو گیا، تو یہاں پر واو نہیں ہے، السلام علیکم اصل میں غلطی پیش نہ ہونے کی وجہ سے ہے، یہ عربک ہے، جب ہم اس کو اردو میں لکھتے ہیں تو پیش نہیں لکھتے، تو اس وجہ سے ضرورت پیش نہیں آتی، تو ہم نے السلام علیکم، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے بعد واو ہوگی، یہ پیش ہے، نہ بھی لکھیں گے تو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اس طرح، مگر السلام واو نہیں لکھنی دونوں لفظوں کے درمیان، آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد تمہیدی کلمہ لکھا ہے، یعنی آغاز آپ کیسے کریں گے، خدا کا شکر ہے کہ آپ خیریت سے ہیں، میں آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں، یعنی آپ لوگوں کا سٹارٹ اس طرح ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آتے ہیں نفس مضمون کی طرف، اصل مقصد کی طرف، یعنی کہ یہاں پر ہم نے 2 قسم کے خط، اس میں یہ جو ہمارا سلیبس ہے وہ والد صاحب کے نام خط ہے، آپ کو پتہ ہے کہ رزلٹ کے بارے میں خوشخبری دینی ہے، ایک یہ خط ہے ہمارا، ایک بڑے بھائی کا نام خط ہے، جو ایک تو وہ گھر میں نہیں آ رہے، بڑے دیر سے آ رہے ہیں، کہ کسی جگہ پر وہ مقیم ہے، رہ رہے ہیں، اور بڑی دیر سے وہ گھر کا چکر نہیں لگا رہے، اس کا بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے، اور پوچھنا ہے ان سے کہ کیا وجہ ہے، تو وہ وجہ بھی اس کے اندر آپ لوگوں نے لکھنے ہیں۔ یہ 2 خطوط ہیں، والد صاحب کے نام خط، بڑے بھائی کے نام خط، صفحہ نمبر 63 اور 62 اور 63، یہ اردو قواعد و انشاء کے اندر موجود ہے، تو آپ لوگوں نے وہاں سے دیکھ لینا ہے اور پڑھ بھی لینا ہے، یہ ہمارا سلیبس کا حصہ ہے، یہ ٹیسٹ نمبر 1 کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں، والد صاحب کے نام خط جس میں آپ نے امتحان کی خوشخبری دینی ہے، اور بڑے بھائی کا نام خط کہ آپ نے اتنی دیر ہوگی آپ خط کیوں نہیں لکھ رہے، وجہ کیا ہے، تو وہاں پر یہ جو ہے نا وجہ آپ لوگوں نے خط کے اندر تحریر کرنی ہے۔ یہ پیج نمبر 62 اور 63 ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ دوسرا ہے چھٹی کی درخواست، آپ نے صفحہ نمبر 72 پہ دیکھنا ہے، چھٹی کی درخواست، یہ درخواست انتہائی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، 2 لائنوں کی ہوتی ہیں، 1.5 لائن میں ہوتی ہے، کم از کم آپ لوگ جو اپنے جو پیج کے اعتبار سے 4-5 لائنیں تو کم از کم آپ اضافی بھی کچھ ایڈ کر سکتے ہیں، مگر ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ پیج نمبر آپ کو 72 پہ مل جائے گا، چھٹی کی درخواست۔ اب آتے ہیں ہم ٹوٹل کی طرف، نفس مضمون ہے، اصل مدعا کی طرف، یہ 5 نمبر ہیں، اس کے دوبارہ میں اس کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ اختتامی کلمہ، آپ کی خیریت واپسی کے لیے سب دعا گو، جو بھی ہے وہ آپ لوگوں نے لازمی لکھنا ہے، اور اس کے بعد آتا ہے والسلام، والسلام کا 1 نمبر ہے، یہ آپ چیزیں نے نوٹ کرنی ہے کہ امتحانی مرکز کا 1 نمبر، ڈیٹ کا 1 نمبر،
پیارے ابا جان کا 1 نمبر، السلام علیکم 1 نمبر، یہ 4 نمبر ہو گئے، اور لاسٹ میں دیکھیں وسلام 1 نمبر 5 نمبر، 5 نمبر اس کے، یہ ٹوٹل 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ یہ میں نے یہاں پہ تحریر کر دیا آپ لوگوں کے لیے، یعنی اس کے درجہ بندی۔ اور پیپر جو بورڈ میں دونوں میں سے، خط میں سے یا درخواست میں سے یا کی آپشن ہوتی ہے، آپ لوگ کوئی سی بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ میں بچوں کو خط کی زیادہ سے زیادہ ان کو کہتا ہوں کہ خط آپ لوگ تحریر کریں، کیوں کہ اس کے اندر درخواست کے اندر میں ابھی کچھ چیزیں بتا رہا تھا یہاں پہ کہ خط بڑا، درخواست بڑی صاف ستھری خوبصورت اور سادہ ہونی چاہیے، تو خوش خطی کے ساتھ آپ لوگوں نے لکھنی ہے، ٹو دا پوائنٹ لکھنی ہے، اس میں غلطی کی گنجائش موجود نہیں ہوتی ہے، اور آپ کے پاس تحریر لکھنے کے لیے بھی تھوڑی سی کم ہوتی ہے، اس وجہ سے میں زیادہ سے زیادہ ترجیح جو ہے نا وہ ترجیح آپ لوگوں نے خط کو دینی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو خط میں کوئی بہام ہو، کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو، کوئی عنوان کی سمجھ نہ آ رہی ہو، تو پھر آپ لوگ درخواست کا سہارا بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ 2 آپشن آپ لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ آگے درخواست کا پیٹرن، نمبروں کا اندراج ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے پیٹرن بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر کے بعد آپ لوگوں نے کوما ڈالنا ہے، گورنمنٹ ہائی اسکول کے بعد کوما، الف ب ج، اس کا 1 نمبر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے عنوان درخواست برائے چھٹی، 1 نمبر، اس کا عنوان کا 1 نمبر، جناب عالی 1 نمبر، پھر آتے ہیں یہ 3 نمبر ٹوٹل اوپر کے ہو گئے، پھر لاسٹ کے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ پھر تمہیدی کلمہ آتا ہے، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ یہ اس کا سٹارٹ ہے، آغاز ہے اس کا۔ پھر نفس مضمون کی طرف آتے ہیں، اصل مدعا کی طرف آتے ہیں، یہ 5 نمبر کا ہے۔ اصل مدعا کہ چھٹی کس وجہ سے میں لینا چاہتا ہوں، کہیں پہ جانا ہے، ایمرجنسی ہے، یا کیا وجہ ہے، یا کیا ضرورت پیش آ گئی تھی وہ چھٹی کے لیے، کسی شادی پہ آپ لوگوں نے شرکت کرنی ہے، یا کیا وجہ ہے، وہ اصل مدعا یہ چیز ہوتی ہے، یہ 5 نمبر کا ہے، آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے۔ پھر اختتامی کلمہ، تاحیات آپ کا شکر گزار ہوں گا، یہ لازمی طور پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تمہیدی کلمہ، نفس مضمون، اختتامی کلمہ، یہ کسی بھی تحریر کی جان ہوتی ہے، درخواست کے لیے تینوں چیزوں کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ 9 اگست 2020، یعنی کہ آپ لوگوں نے مورخہ لکھنا ہے آخر پہ، اس کا 1 نمبر ہے، بالکل اس کے سامنے، یہ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہے آپ نے، درخواست گزار کے بالکل سامنے آپ نے ڈیٹ دیکھنی ہے، اس چیز کا آپ لوگوں نے بہت خیال کرنا ہے کہ بالکل آمنے سامنے دونوں چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ اور یہ میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ درخواست گزار اگر آپ لوگ لکھیں گے تو العارض مت لکھیں، العارض لکھتے ہیں تو درخواست گزار مت لکھیں، عرضے لکھتے ہیں تو دونوں نہ لکھیں، پھر عرضے سے کام چلائیں، یعنی کہ درخواست گزار سب سے اچھا جو بہترین تھا میں نے یہاں پر لکھ دیا، درخواست گزار زیادہ امپورٹنس، زیادہ اہمیت کا حامل تھا، تو میں آپ لوگوں کے سامنے لکھ دیا۔ آپ کا تابع فرما یہاں پر ہے، حمزہ یا یہاں پہ لاسٹ پہ لکھ دیا، کیوں کہ الف ب ج ہم نے وہاں پہ لکھ دیا تھا، وہاں پہ وہ لاسٹ پہ تھا، اور یہاں پہ آپ کا تابع فرما حمزہ یا یہاں پہ لکھ دیا، کیونکہ الف ب ج وہاں پہ اور حمزہ یا یہاں پہ، اور اس کے بعد ڈیش آپ لوگوں نے نہیں ڈالنی۔ تو اس طرح آپ کے ڈیٹ کے بھی 1 نمبر اور درخواست گزار کا 1 نمبر، یہ 2 نمبر یہ، اور 3 نمبر وہ، 3 اور 2 5، اور اصل مدعا کے 5 نمبر، اس طرح آپ لوگوں کے 10 نمبر مکمل ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے یہ پڑھنی ہے، بار بار پڑھنی ہے، اور پیٹرن کا بہت خیال کرنا ہے۔ پیٹرن کی اہمیت میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ پورے 5 نمبر اگر آپ لوگوں کو پیٹرن کے مل رہے ہیں۔ ایک بچہ یہاں پر ایسا بھی کوشچن کرتا ہے، ابھی آپ کے لوگوں ذہن میں بھی آ رہا ہوگا، سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اگر ہم صرف پیٹرن ہی لکھ دیں تو پھر وہ 5 نمبر ہمیں مل جائیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ درخواست پیٹرن کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور پیٹرن درخواست کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ان چیزوں کا آپ لوگوں نے بہت دھیان کرنا ہے یہاں پر، اس کے اندر خط کے پیٹرن کے اندر، درخواست کے پیٹرن کے اندر کوئی بھی کمی آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنی۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو مد نظر رکھیں گے، اور جو ہے نا پیٹرن آپ لوگ یاد کریں گے اور بار بار پڑھیں گے۔ میں دوسری تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، یہ چیز آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے۔ والد صاحب کے نام خط ہے، امتحان کی خوشخبری کے لیے آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور بڑے بھائی کے نام جو خط ہے اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے، ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اور چھٹی کی درخواست ہے صفحہ نمبر 72، اس کے اوپر بھی آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے، پڑھ کے آنا ہے، اور بار بار لکھنا ہے۔ املا کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، پیٹرن کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے نا اس کو بروئے کار لاتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے اچھی جو ہے نا وہ خط نویسی بھی کر سکتے ہیں، اور درخواست نویسی بھی لکھ سکتے ہیں۔ والسلام، خدا حافظ۔